वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बातों बातों में अयाज मोरस के साथ। और आज हमारे जो मेहमान हैं अख्तर अब्बास साहब, उनकी ज़िंदगी के हवाले से हम गुफ्तगू जारी थी और बड़ी ही ज़बरदस्त हम ये गुफ्तगू जो थी ब्रेक से पहले हम कर रहे थे और वहीं से हम सिलसिला दोबारा कनेक्ट करेंगे सर, क्योंकि आप ट्रेनिंग करते हैं, माशरे के ऐसे मौज़ूआत पर गुफ्तगू करते हैं जहाँ पर शायद हमारा उस्ताद, वालिदैन या बहुत सारे ऐसे लोग हैं सोसाइटी में वो नहीं उन मौज़ूआत पर, उन अहम नुकात पर बात कर पाते। आप नए ज़ाविया के नाम से लिखते हैं, बताते हैं, लोगों को समझाते हैं। आपकी वीडियोस बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियों में बेहतरी लाने के लिए काम कर दी। मुझे ये बताइएगा कि एक तो रिस्पॉन्स कैसा होता है लोगों का इस तरह के जो मौज़ूआत होते हैं, और कितना ज़्यादा जो है वो इफ़ेक्टिव होते हैं जब लोगों का रिस्पॉन्स आता है कि आप लोगों की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड कर रहे हैं, आप लोगों की ज़िंदगी में रहनुमाई कर रहे हैं कि वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। आपको मैं एक दिलचस्प बात बताऊं, इट्स अ टूल, इसको जांचना आसान हो जाता है। मैं हमकदम का एडिटर रहा तो तब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और हमकदम के पास वसाइल नहीं थे, तो मैं दोपहर को आके जो मैगजीन होते थे बोरी में भर के कंधे पे रख के तो इचरा पोस्ट ऑफिस ले जाता था। सबको देख नहीं रहा होता था। तो 5 रुपए बचते थे अदारे के, मेरे नहीं बचते थे, अदारे के बचते थे। अदारे से मैं मोहब्बत करता था, उसको मैं शानदार काम समझता था। तो ये जमीर का मैगजीन था, उनका क्या कहना चाहिए, तर्जुमान था। उस सारे अरसे में मैं ये सोचता था, अब भी सोचता हूँ, कि मेरे लिए जन्नत के बागों में से जो बाग होगा गवाही वहाँ से मिलेगी कि आई वाज सो सिंसियर। सिंसेरिटी सबसे पहले आपका गवाही देगी। रब तो कहता आपके बदन, आपके आज़ा भी गवाही देंगे। तो उस उम्र में दिल में 2 चीज़ें कभी नहीं आई, नीयत ख़राब कभी नहीं हुई, और जो उस उम्र के लड़कों में बहुत इशू होता है कि उन्हें लड़कियां पसंद आती हैं, डेविएट होते हैं। मतलब मेरी क्लास के लोग कहते थे कि तुम्हारी क्लास में शायद यूनिवर्सिटी की सबसे खूबसूरत लड़कियां पढ़ती थी। इवन उस ज़माने में जर्मन सफ़ीर की बेटी पढ़ती होती थी। अच्छा, मैं जाता था, क्लास ली और क्लास के साथ निकल आता तो टीचर कहते थे तुम विजिटिंग स्टूडेंट हो, विजिटिंग प्रोफेसर जैसे होते हैं। अच्छा, जब आपका फोकस नहीं है, मुझे याद है मेरे पीछे जो लड़की जिसका रोल नंबर था, पहली दफ़ा वो एग्ज़ाम, चूँकि सेमेस्टर सिस्टम था तो उसने पीछे से हिलाना शुरू किया, कोई सवाल पूछा। अब मैंने कभी ज़िंदगी में किसी लड़की से बात ही नहीं की थी, मास्टर में पहुँच गए थे, तो मैंने उसको नहीं लिफ्ट कराई। अच्छा, मैंने कंसीव ही नहीं किया कि मुझे बुला रही है। बाद में जब वो हुई, पेपर ख़त्म हुआ तो शी केम, मेरे करीब आई, उसने आके मेरी आंखों में, अच्छा पहली दफ़ा मैंने ज़िंदगी में किसी लड़की को यूँ बात करते देखा। उसने कहा मैं तुम्हें बुला रही थी, तुमने फ़लाँ सवाल का मुझे जवाब नहीं बताया। तो मैंने कहा तुमने मुझे कब बुलाया? अच्छा, वो मेरे उसमें इतनी हैरत थी कि मेरी तो तुमसे ना सलाम दुआ है ना वाक़फ़ियत है, हॉट डेट तुम मुझे बुला कैसे सकती हो? लेकिन बता रही चाह रहा था कि जब आपकी नहीं होती, आप बिल्कुल सीधे होते हो, तो वो वक्त आपका ज़ाया नहीं होता। अब मेरे पास टाइम कम होता था, मैं उन लड़कों के पास जाता था जो बहुत शाइनिंग होते थे, 7 नंबर हॉस्टल में रहते थे। रात उनसे गपशप करते, पूरा सिलेबस उनसे मैं सुन लेता, सुबह जाके मैं छापा था। 2 मज़मूनों में टॉप किया, यानी आइडियाज़ एंड इशूज़। ज़ाहिर है आप उनमें क्लैरिटी हो और जल्दी कंसीव करें तो सारी फटीक से बच जाते हैं। अच्छा, इसी तौर पे जहाँ जहाँ आप आगे जाते हैं तो चीज़ों का जो स्टैंडर्ड है, म्यार है, वो तय होता जाता है और वहाँ से आप अपनी ज़िंदगी को आसान भी करते जाते हो, उसको इम्प्रूव करते जाते। अच्छा, बाद में जब मैंने लिखना शुरू किया तो भी मौज़ूआत मेरे ऐसे ही होते थे कि जो मैंने ऑब्ज़र्व किए मुझे अच्छे लगे। और मुझे याद उस ज़माने में कॉलेज इलेक्शन में जो यूनियंस थी वो तलबा तंजीमें होती थी। तो मार्शल्लाह आ गया, इन्होंने कहा उससे पहले गैर सियासी लोगों को आगे करना शुरू किया। हम लोग जब क्लास में जाते थे तो टीचर क्लास छोड़ देता था और उसमें आप बात करते थे ऐसे अमरीकी सदर बात करता है। इट वॉज अ पैटर्न कि पूरा पैनल जाता था, जाके अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता था। बाज़ टीचर नहीं करते थे, ज़िद करते थे। अच्छा, जो तंजीमों वाले लोग होते हैं ये रिस्पेक्टफुल होते हैं, जो इंडिपेंडेंट है उससे किस बात का डर। तो मैंने जब एक अफसाना लिखा, उसमें एक ऐसा था कि लड़का वो बदतमीज़ी करता अपनी टीचर के साथ और क्लास में टीचर को बाहर निकाल देता और रूड होकर तकरीर करता है। बाद में कुछ अर्से बाद वो वहीं उसी कॉलेज में लेक्चरर बन जाता है और इलेक्शन का दिन आता है और उसके साथ वही होता है जो उसके साथ। अच्छा, उस लम्हे की जो फीलिंग है, मौजू कहाँ से आता है, यानी ये जो असल जिसमें हम बात कर रहे थे,
ایسے میں پھول میں آیا تو بیڈ ٹائم اسٹوری لکھتا تھا ہر مہینے, اور ان سٹوریز نے میرا خیال مجھے بہت بڑی فالوئنگ شپ اور فین شپ دی, کیونکہ یہ سٹوری لوگوں کی زندگی سے قریب ہوتی تھی جو میں آبزرو کر رہا ہوتا تھا. پھر میں نے افسانے لکھنے شروع کیے, ماشاءاللہ 3 کتابیں افسانوں کی, پھٹا ہوا دودھ, سلگن, خاموشی پیچھے شور. تو وہ جو پڑھتا ہے اس کو اچھا لگتا ہے. اب پچھلے میں کوئی 2 دہائیوں سے کاؤنسلنگ کرتا ہوں. لوگ اپنی ذاتی زندگی کے مسائل لے کے آتے ہیں, روتے ہوئے آتے ہیں, اور ظاہر ہے آپ اس کو سارٹ آؤٹ کرتے ہو, دکھ کم کرنے کی کوشش کرتے ہو. جو علم ہے یا جو مشاہدہ ہے یہ لمیٹڈ ہوتا ہے, جس پہ بیتا ہوا ہو اس کا ٹیسٹ فرق ہوتا ہے, اس کے آنسوؤں کی جو نمکینی ہے وہ فرق ہوتی ہے, اس کا دل کا دکھ یا دل کا زہر فرق ہوتا ہے, اس کے لفظوں کی شدت فرق ہوتی ہے, اس لیے کہ اس نے تو وہ غم جو ہے وہ جھیلا ہے اپنے اوپر, اس نے تو دیکھا ہوا ہے. انفیکٹ یہ جتنے لوگ میرے پاس آتے ہیں یہ سارے پیڈ لوگ ہوتے ہیں, یعنی میں فیس لیتا ہوں, اور فیس بھی میں عام لوگوں سے یا ڈاکٹر سے تقریباً دگنی فیس لیتا ہوں, اس لیے کہ وقت کے ساتھ ساتھ مجھے اس بات کو سمجھنا چاہیے تھا کہ اصل قیمت آپ کے وقت کی ہے, اصل قیمت آپ کے سلوشن پرووائڈر ہونے کی ہے نا. ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ ہمیں ہماری خاندان کو نہیں پوچھتا, ہمارے اس مسئلے کو ایڈریس کرتا ہے, اس کو حل کرتا ہے. اچھا جب حل نہیں کرتا تو ہم ڈاکٹر بدل لیتے ہیں, آپشن ہوتا ہے. اسی طور پہ جب زندگی کی کاؤنسلنگ کے لیے, زندگی کی ڈاکٹری کے لیے آپ کسی کے پاس جاتے ہیں تو آپ کسی پورے شہر میں کسی بندے کو اس کے لیے پسند نہیں کرتے. جس بات پہ آپ کا دل ٹھکے گا, جس بات پہ آپ کو یقین ہوگا کہ یس ہی از دا رائٹ پرسن, تو آپ اس کے پاس جاؤ گے. تو چونکہ ہم پھر 2-3 دن پہلے آلموسٹ اپائنٹمنٹس ہوتی ہیں, لائک ابھی میں کراچی آیا ہوں تو یہ ہفتہ پہلے ساری اپائنٹمنٹ, سارا پورا اسکیجول ہو جاتا ہے, اور اس میں پھر جن لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے اسی کے مطابق وہ آتے جاتے ہیں, وہیں سے موضوعات ہم دیکھتے ہیں. کچھ لوگ بطور خاص کہتے ہیں کہ اس بات کو ضرور آئیڈینٹیفائی کیجیے گا, ذکر کیجیے گا, ہم ان کا نام بدل دیتے ہیں. جو میرے پرائیویٹ پیشنٹس ہوتے ہیں ان کا ہم ذکر بھی کبھی نہیں کرتے, ان کا ایشو کا اظہار بھی نہیں کرتے. لیکن جو کسی بیٹی کے ساتھ, کسی بیٹے کے ساتھ, کسی ماں کے ساتھ, کسی بہو کے ساتھ, کسی ملازم کے ساتھ, کسی باس کے ساتھ جو ہوا ہوتا ہے, یہ سٹوری سب کی نہیں ہو سکتی. یہ کہانی ان کے گھر والوں کو بھی علم نہیں ہوتی. جب کوئی لڑکی غلطی کرتی ہے, گناہ کرتی ہے, تو اس کی تو ماں کو بھی پتہ نہیں ہوتا, اس کی تو بہن کو بھی علم نہیں ہوتا. لیکن جب اس کے وہ سائیڈ ایفیکٹس دیکھتی ہے, اس کے آفٹر شاکس آتے ہیں, تو پھر ڈسٹرب ہوتی ہے. پھر اس کو جو دکھ جھیلنا پڑتا ہے, اس وقت اس کو ایک مینٹور چاہیے ہوتا ہے جو ڈنڈا لے کے اس کا سر نہ پھاڑے. ان بچوں کو اور ان بچیوں کو, یا زندگی میں بڑے بھی ہوں, جب ہم غلطی کرتے ہیں تو ہم کو سمجھانے آنے والا ہم کو ڈنڈے سے نہ مارے. میں اس کو بڑی آسان اگر آپ کو بتاؤں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک دفعہ وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے, تو ایک آدمی آیا, تو آ کے ان کے پاس آنا چاہیے تھا. ہی واز دا مین سورس آف انسپریشن. وہاں نہیں گیا, وہ مسجد نبوی میں ایک نکر پہ گیا, جا کے اس نے اپنی تہمت کو اٹھایا اور یورین کرنا شروع کر دیا. تو جو ان کے ساتھ بیٹھے تھے وہ سبھی غصے میں آئے, اٹھنے لگے. تو آپ نے ان کو منع کیا کہ نہ, اس کو پہلے اس حاجت سے فارغ ہو لینے دو. دیٹس اتنا یہ ہیومن رویہ ہے. جب وہ فارغ ہوا تو آپ نے اس کو واپس بلایا, اپنے پاس بٹھایا اور کہا یہ جگہ نماز پڑھنے کی اور قرآن پڑھنے کی ہے. تو اس طرح کا کام ہم یہاں نہیں کرتے. ہاؤ ہمبل ہی واز, یعنی اس بندے نے جرم کیا, غلطی کی, مسجد کو ناپاک کیا. اب سب بیٹھے ہوئے غصے میں, اس کو تو اس کا سر پھاڑ دیتے. تو آپ نے جو 3 جملے کہے وہ اٹھ کے چلا گیا. ظاہر شرمندہ ہوا ہوگا. شام کو جب مغرب کی نماز کا ہوا وقت تو وہ نماز پڑھنے آیا. تو ہماری نماز میں ہم جب رکوع جاتے ہیں تو کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ, تو پیچھے والے کہتے ہیں ربنا لک الحمد. تو اس نے کہا اے اللہ صرف مجھ پہ رحم کرنا اور محمد پہ رحم کرنا ہے, ان میں سے کسی پہ رحم نہ ہے. اچھا کیوں کہا؟ چونکہ اس نے اس کے ساتھ جو اس کی انٹریکشن ہوئی, اٹ واز سو لویبل, ہمبل. انہوں نے اس کو بے عزت نہیں کیا, اس کو رسوا نہیں کیا, اس کو شرمسار نہیں کیا, انفارم کیا, ایجوکیٹ کیا. تو دیٹس وٹ جو ایک ٹرینر کو یا ایک کاؤنسلر کو کرنا چاہیے. بالکل سر. میرا یہاں سوری معذرت ہوں, آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, یہاں میرا ایک سوال بنتا ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ آپ اس چیز کو میک شور کرتے ہیں کہ آپ وہ ڈانٹنے والے یا وہ نہیں,
تو جو عام طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ آج کل نوجوان جب کوئی غلطی کرتے ہیں یا ان سے وہ اپنی راہ راست سے بھٹک جاتے ہیں تو ایک ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے کہ کس کے پاس جائیں، کیونکہ والدین بھی یہ چیز سمجھ سکتے ہیں لیکن کیونکہ انہیں پتہ نہیں کہ اس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے، ٹیچرز بھی نہیں ہیں، ایسے سوسائٹی میں ایسے لوگ کم ہیں جو اس چیز کو سمجھتے ہیں، ان ٹولز کو سمجھتے ہیں کہ اس ایشو کو کیسے ایڈریس کرنا ہے. تو وہاں کتنا مشکل ہوتا ہے ان بچوں کے لیے سوسائٹی میں جو واپس آنا چاہتے ہیں اپنی اس راہ سے، اپنی جس رستے پر وہ چل رہے ہیں، انہیں احساس ہوتا ہے لیکن وہاں آپ جیسے مینٹور، وہاں آپ جیسے جو ہے وہ ٹرینر، کنسلٹنٹ بہت کم ہیں ہماری سوسائٹی میں، اور آپ بھی اس چیز کا ہے کہ سیکھنے کے لیے لوگ پے کرنے کے لیے تیار نہیں، اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں. تو وہاں کتنا مشکل ہوتا ہے آپ جیسے لوگوں کے لیے، ٹرینرز کے لیے کہ ان بچوں کی ہیلپ. بالکل مشکل نہیں ہوتا، اس لیے کہ جس کو درد ہو اس کو دعا چاہیے، صحیح، جس کو زخم ہو اس کو مرہم چاہیے، جس نے غلطی کی ہو اس کو واپسی کا رستہ چاہیے. جو واپسی نہیں آنا چاہتا وہ گستاخ ہوتا ہے، جو اپنی غلطی پہ ڈٹ جائے اس کی واپسی کبھی نہیں ہوتی، اسے توفیق سلب ہو جاتی ہے. یہ ہمارا ماننا ہے. جو پہلی غلطی ہے اس کے بعد انسان کی جو روح ہے وہ تڑپتی ہے. اور چونکہ ہم عام طور پہ اچھے گھروں سے ہوتے ہیں، ڈیسنٹ گھروں سے، غریب گھر ہو، متوسط ہو یا امیر ہو، انفیکٹ گھر کے اندر گناہ کی رغبت نہیں ہوتی. گھر کے اندر ایک اچھی ویلیوز کے ساتھ زندگی کے لیے چلنا ہوتا ہے. تو جب یہ بچے اور بچیاں اصل میں جس بات کو بڑے نہیں سمجھ پا رہے وہ یہ ہے کہ موجودہ پچھلے چند برسوں میں سوسائٹی کا پورا فیبرک بدل گیا. لڑکیاں ہر لڑکے کی ایکسیس میں چلی گئی. جو پہلے ہم مذاق سمجھتے تھے، اب ایک لڑکے نے ایک وقت میں 4 5 گرل فرینڈز اس کی ہیں. اب یہ غلط ہے پر اٹس ایگزسٹنگ، یہ ہو رہا ہے. اچھا، دوسرا، آلموسٹ ہر دوسرا لڑکا چیٹ کر رہا ہے جسمانی طور پہ. اس کے جسم کو استعمال کرتا ہے، اس کی روح کو برباد کر کے پھر اس کو وامٹ کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے. اب بچی تو ہے عشق کرتی ہے، محبت کرتی ہے تو فنا ہو جاتی ہے، اور اس بیوقوف کو سمجھ نہیں آتا کہ اس کی لمٹ ہے. جب سوسائٹی تمہیں اس کے حوالے کر دے گی عزت کے ساتھ تو پھر تم اس کی بنو گی. اس سے پہلے تمہارا اس سے تعلق کوئی رشتہ بنتا ہی نہیں، ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اس سے پہلے تم بچے کو جنم دو گی تو حرام ہوگا، اس سے پہلے تم اس کے ساتھ پکڑی جاؤ گی تو جرم ہوگا، سزا ہوگی. اس کے بعد اس کے ساتھ تم کوئی بھی تعلق بناؤ گے تو چھپانا پڑے گا. جو چیز چھپانی پڑے وہ گناہ ہوتا ہے. یہ سمپل ہے. یہ دنیا کے کسی مذہب میں، کسی سوسائٹی میں نارمز ہیں برابر ہوتی ہیں. نیکی، بدی، اللہ، گناہ کسی مذہب میں جائز نہیں ہے. جو چیزیں حرام ہیں، جو چیزیں انسانوں کو اب نارمل کرتی ہیں، وہ شراب ہو، وہ نشہ ہو، وہ جسم کا نشہ ہو، سب ہر جگہ منع ہوئے. انسانوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا یہ اور اللہ سے جوڑنا یہ سارے مذاہب میں ہے. آپ کی روح کی اپلفٹنگ ہوتی. تو اس وقت جو بات سمجھنے والی ہے کہ بچیوں نے تماشا یہ بنا لیا کہ وہ اس کو راضی کرنے کے لیے اس کی ہر بات ماننا شروع کر دیتی ہیں. چونکہ نیٹ پہ انہوں نے جو چیزیں دیکھی ہیں اس میں لحاظ ختم ہو گیا، اس میں شرم حیا ختم ہو گئی. یعنی آپ اندازہ کریں ہر دوسرے کیس میں لڑکے نے لڑکی کو فرمائش کی کپڑے اتارو اور مجھے اپنی لائف بھیجو. اب اس بیوقوف کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ بچپن سے جس چیز کو تم چھپاتے آئے ہو وہ اریاں کرنی یا ننگا کر کے کسی ایک بدبخت کو دکھانے کے لیے تو نہیں ہے. وہ تمہاری عزت ہے، وہ تمہاری عصمت ہے. اب جب ایک دفعہ تصویر اس نے بھیجی اپر کی، اب وہ لور کی بھی مانگے گا. ایک دفعہ مانگی، پھر دوسری دفعہ، پھر تیسری دفعہ، تو اب اس کے پاس سٹاک ہے. تو وہ تو یہ تعلق کئی لوگوں کے ساتھ کر رہا ہے. اس کے پاس آنکھوں کی، دیکھیں گناہ جو ہے یہ ایک عجیب طرح کی لذت ہوتی ہے، پر یہ تو عجیب گناہ بے لذت ہے. آپ یہ کر رہے ہو تو عملاً تو اس میں کچھ نہیں ہے. جب رشتہ ٹوٹتا ہے تو پھر وہ بلیک میل کرتے ہیں. اب اگلا رشتہ نہیں ہو سکتا. اس کا جو ڈر اور خوف ہے وہ زندہ مار دیتا ہے. یہ تو بہت سارے زندہ درگور کرنے والے، اور بعض بدبخت ہیں وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں، ان کو میل کر دیتے ہیں. یعنی یہ ایک اور مصیبت ہے. پہلے غلط کیا، گناہ کیا، اب آپ اس کو برباد کرنے پیچھے چل پڑے. تو ایسی بچیوں کا مسئلہ ان کی ماں حل نہیں کر سکتی، ان کا باپ بھی نہیں کر سکتا. سو جب وہ میرے پاس آتے تو انہیں میں 2 طرح سے گائیڈ کرتا ہوں. ایک تو فزیکلی جو ابیوز ہو چکی ہوتی ہیں، اللہ نے مجھے فہم دی، میں نے ڈاکٹروں سے ملا، چیزوں کو پڑھا تو اس کا پوری ایک ریمیڈی ڈھونڈی ہے تاکہ وہ واپس نارمل جیسے کنواری لڑکی ہوتی ہے ان کو ویسے ہو جائیں. پر شرط ہے کہ گناہ سے
توبہ کر لیں کہ اب ہم دوبارہ یہ نہیں کریں گے. دوسرا یہ کیسے بلیک میلر سے بچنے کی پوری اسٹریٹجی وہ ان کو سمجھاتا ہوں, اور اس کے نتیجے میں وہ بچیاں کھڑی ہو جاتی ہیں, کیونکہ ہر غلطی کرنے والی لڑکی دوبارہ غلطی آسانی سے کر لیتی ہے, چونکہ وہ عادی ہو چکی ہوتی ہے. وہ بلیک میلر اس سے کروا سکتا ہے, اس کے دوست کروا سکتے ہیں, اس کا کوئی عزیز کزن کروا لے گا, جس چیز کو پتہ چلے گا کہ یہ یوزڈ ہے. مطلب ایسے کیسز بھی ہوں کہ کوئی بدبخت ہوٹل میں چھوڑ کے چلا گیا, تو ہوٹل کے مینیجرز نے اس کے ساتھ, ہوٹل کے سٹاف نے اس کے ساتھ کیا کہ نو یہ تو یوزڈ ہے اور اس کا جو ہو چکا ہے تو کیا کر لے گی. لیکن اس کی روح اور اس کا جسم اس کے بعد وہ زندہ رہنے کے قابل نہیں ہوتی. یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے, یہ چند مومنٹس کا کام نہیں ہے. انسانوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے, ان کے درد کو, ان کے دکھ کو فیل. اب اس بارے میں بات کریں گے تو بعض کو چبھے گا کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں, لیکن میں تو جو بات کر رہا ہوں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہزاروں لاکھوں بچیاں ایسی ہیں کہ جو اس کے بعد سنبھل سکتی ہیں. وہ اسٹریٹجی کو یا لوگوں کی جو ٹیکنیک ہے آپ کو چیٹ کرنے اور آپ کو گھیرنے, وہ مکڑی کے جال میں پھنساتے ہیں. جو کہا اس میں اگر کوئی چیز آپ کے کان میں پڑی, وہاں سے روح میں چلی گئی تو بسم اللہ. اور ویسے ہر روح ایبزاربنگ ہوتی ہے, وہ اپنی مطلب کی چیز کہیں, جیسے ہم پاس سے گزریں تو خوشبو ہم کو آ جاتی ہے اور بدبو بھی ہم کو آ جاتی ہے. تو کسی خوشبو کو اعلان نہیں کرنا پڑتا کہ خواتین حضرات میں آ گئی ہوں اور میں چنبیلی ہوں اور میں گلاب ہوں. تو جس کو زندگی میں جو بہتر کرنا ہے, انفیکٹ ہم کو اندر سے اوپن ہونا چاہیے. تو چیزیں آس پاس سے, زندگی سے. رب بہت مہربان ہے, اس کی مہربانی کا یہ سب سے بڑا سمبل ہے کہ ہمارے صبح سے شام تک امید زندہ رہتی ہے. ہمیں ایسے لوگ ملتے رہتے ہیں, ایسے تھاٹس ملتے رہتے ہیں, ایسی کتابیں ملتی رہتی ہیں جو آپ کی زندگی کو رزق دیتی ہیں, آپ کی سوچ کو رزق دیتی ہیں, اور ہم زندہ رہتے ہیں. یہ چیزیں اچھائی خیر ہم تک نہ پہنچے, ہم بھوک سے مر جائیں. تو رب نے ہم کو زندگی دی, سوچ ہم کو اچھی دی, اس پہ شکر گزار رہنا چاہیے. اور جو آگے پھیلائے گا اس بات کو, بہتری کو, وہ زندہ رہے گا. جو اپنے پاس لے کے رکھ لے گا وہ پھر حکیموں کی طرح مارا جائے گا. حکمت بہت شاندار علم ہے, اب بھی ہے, عمدہ, لیکن وہ چونکہ سسٹم کے تحت آگے نہیں بڑھتا, پھیلایا نہیں جاتا. تو اس میڈیا کے تھرو اور چینلز اور یہ جتنی چیزیں ہیں, میں تو اس کو بہت پازیٹیو جانتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں تو کسی دل پہ کوئی دستک ہو جاتی ہے. دل بند نہیں ہوتے, دل کھلے ہوتے ہیں. کسی کو آپ پسند آ جائیں گے, کسی کو یوسف صاحب پسند آ جائیں گے, کسی کو میں پسند آ جاؤں گا. تو بسم اللہ, پسند بھی ایک رزق کی طرح ہے, جو رزق جس کے حق کا ہے وہ چلا جائے گا اس کو, اور اس کی زندگی بہتر ہو جائے گی. لیکن میں یہ بہت وشفل, آپ سب لوگ سلامت رہو, آپ کی نسلیں بھی سلامت رہیں, اور جہاں آپ ہوں لوگ آپ کو روشنی کے طور پہ جانیں, لوگ آپ سے محبت کریں, آپ کی وجہ سے ان کے دلوں کو دکھ نہ پہنچے, ان کی روحوں کو دکھ نہ پہنچے. اور کبھی آپ کو لوگوں سے واسطہ پڑے تو آپ ان کی زندگیوں میں کانٹے نہ بھریں, ان کی زندگیوں کو خیر دیں, ان کی زندگیوں کو ایسی روشنی دیں کہ آپ کی غیر موجودگی میں بالآخر اینڈ آف دا ڈے ایوری بڈی ہیز ٹو گو, تو جانے کے بعد پیچھے آپ کی لیگیسی تو کوئی آپ کی اچھی یاد ہو. مجھے اجازت. تھینک یو سو مچ سر, آپ کا بہت بہت شکریہ ونس اگین وقت دینے کے لیے. اور ناظرین, جیسے کہ آپ نے ہمارے گیسٹ کی زندگی سے, ان کی باتوں سے یہ جانا, یہ سیکھا کہ انسان کا اپنی زندگی کو سمجھنا, اس مقصد کو سمجھنا, اور اس مقصد کے بعد دوسروں کی زندگی میں ویلیو ایڈ کرنا, یہ ایک ایسا کام ہے جس سے اس کے اس زندگی میں نہ صرف بلکہ اس کے زندگی کے جانے کے بعد اس کی لیگیسی قائم رہتی ہے. آج کے پروگرام میں آپ سے اجازت چاہیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ.